सुन्नत है ताकि वजू करने और दूसरे कामों के वक्त ऊपर चढ़ाने में आसानी हो। लेकिन वो शेख जो मुरीद को खरका पहनाता है ऐसा मुस्तकिमुल हाल होना चाहिए ताकि तरीक़त की ऊंच नीच से गुजर चुका हो और अहवाल की लिज़्ज़त चख चुका हो, जलाल का और जमाल का लुत्फ़ उठा चुका और उस मुरीद के बातनी अहवाल से बाखबर हो कि वो अपनी इंतहा में कहाँ तक पहुँचेगा, पलट जाएगा या मंजिल तक रसाई हासिल करेगा। क्योंकि मशाइख दिलों के तबीब होते हैं। जब तक मौलिज बीमार के मर्ज से वाकिफ ना होगा इलाज ना कर सकेगा, बल्कि अपनी तलब पर हलाक कर देगा। और जबकि उसकी गिज़ा जो मुफीद है और परहेज जिसमें उसकी नुकसान वो ख़तर ना जानेगा तो बीमारी के खिलाफ इलाज करेगा। इसीलिए शरीयत का फतवा है अल शेख फ़ी कौम ही कानू का नबी फ़ी उम्मती, शेख अपनी कौम में ऐसा है जैसा नबी अपनी उम्मत में। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि मेराज से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई नियामत लाए जिसमें कुछ नियामत खास थी कुछ आम। उस खास नियामत में खरका मुबारक भी था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चारों सहाबा कराम से सवाल किया कि अगर ये खरका मैं तुम्हें अता कर दूं तो तुम क्या करोगे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया मैं उसे पहनकर सदाकत फैलाऊंगा। और हज़रत उमर फारूक ने फरमाया मैं अदल व इंसाफ करूंगा। हज़रत उस्मान ने फरमाया मैं सखावत करूंगा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने कहा मैं लोगों के ऐब पोशी करूंगा। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह खरका मुबारक कि तुम ही हकदार हो, क्योंकि मुझसे अल्लाह ताला ने कहा था जो इस खरके को पहनकर मेरी शान सत्तारी का इजहार करे तुम उसको ये खरका अता करना। बात जगह यूँ आता है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वक्त आखिर आया आपने अपना खरका मुबारक, अपना आसा मुबारक और हजर अस्वद हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। कई नस्ल दर नस्ल चलकर ये खरका मुबारक वो आसा मुबारक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा। हदीस पाक में आता है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़बहुल कमीज़ी से वही कमीज़ मुबारक मुराद है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को बेहश्ती कमीज़ देकर भेजा और एक गहवारा भी। वही कमीज़ हज़रत जिब्रील ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहनाया और गहवारे में बिठाया। बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वही कमीज़ हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम को पहनाया और ईसाक अलैहिस्सलाम ने याकूब अलैहिस्सलाम को और याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। बाद में वही कमीज़ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने नाबीना वालिद के पास बतौर शहादत भेजी जिसको याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों पर लगाते ही बीना हो गए। यही राज है औलिया कराम मशाइख इस्लाम के खरका खिलाफत में जो कि वो मुरीदैन को नवाजते हैं ताकि खरके की बरकत मुरीदैन के अरवा पर असर अंदाज हो और वो हुब्बे दुनिया और उसके तसरुफ के अंदर पन से महफूज हों। बाज़ हुफ़ाज़ुल हदीस फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत हसन बसरी को खरका खिलाफत से नवाजा। हज़रत अल्लामा सियूती रहमतुल्लाह अलैह उसके सबूत में एक किताब लिखी है और हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन देहलवी ने भी फ़खरुल हसन नामी किताब लिखी है। साहिब रूल बयान लिखते हैं फ़कीर कहता है कि ये मशाइख असरारहम का तरीका है कि वो खरका पहनते और पहनाते हैं। इससे तबरुक व तमून मतलूब होता है और उन्हें मिन जानिब अल्लाह इलाम होता है। उस पर किसी को लायक नहीं कि वो उसे बिद्दत कबिया या ज़्यादा फिर दीन से ताबीर करें। इसी तरह ताज अमामा का पहनना भी सुन्नत है। इस अमामे को ताज इसलिए कहा जाता है कि उस अमामे को पीर खुद अपने सर से निकाल कर मुरीद के सर पर रखता है, उसके राज से वाकिफ कराता है। अब ये सिर्फ 9 हाथ की पगड़ी नहीं बल्कि पीर के सर का अता किया हुआ ताज है। यह ताज कुल्ले पर बांधा जाता है जिसका एक सिरा पीछे की जानिब होता है जिसके मानी दुनिया के ख्वाहिशों और आरज़ुओं को पसे पुस्त डाल दिया और सामने से हटा दिया। जिसका दूसरा सिरा आगे होता है जिसे तुर्रा कहते हैं जिसके मानी मेरा मतलूब मेरा मकसूद मेरे पेश नज़र है। कुल्ला क्योंकि सख्त होता है उसका मतलब राह हक में अपने इरादों को पुख्ता रखना है। रस्म खरका खिलाफत होने के बाद उस मुरीद का शुमार खुलफा कराम में हो जाता है। उसी तरह सिलसिला जारी था, जारी है और जारी रहेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इल्म, फरिश्तों ने हज़रत आदम को खलीफा बनाने की हिकमत पूछी थी। उसका अजमाली जवाब रब ताला की तरफ से दिया गया कि उसको हम जानते हैं तुम नहीं जानते। उससे फरिश्ते खामोश तो हो गए मगर उनको कुल्ली तौर पर तस्कीन ना हुई। उनको अमली तौर पर उसका तफसीली जवाब देना जरूरी था ताकि फरिश्तों को कुल्ली तौर पर तस्कीन हो जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात और सिफात और सारे ईमानियात का इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदाइश से पहले ही दे दिया। अभी दिया पैदाइश से
पहले ही दिया, पैदा होने से पहले ही अल्लाह ने उनको वो इल्म अता कर दिया। कौन सा इल्म? अपनी जात व सिफत और सारी ईमानियत का इल्म पैदा होने से तभी दे दिया। इसीलिए उन्होंने छींक आते ही अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जिसमें खुदा की जात व सिफात का जिक्र है। बच्चे देखो होते साथ अल्लाह नहीं करते, रोते नहीं है? और फिर जैसा कि रिवायत में आता है कि पैदा होते ही साह के अर्श पे लिखा हुआ पढ़ लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिससे मालूम हुआ कि यही आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जानते हैं और उनकी नबूवत और रसालत को भी पहचानते हैं और लिखे हुए हुरूफ पढ़ लेते हैं, मगर सारी चीज़ों का इल्म पैदाइश बाद होता हुआ। ख्याल है कि आदम अलैहिस्सलाम को ना किसी मदरसे में जाना पड़ा था और ना किसी उस्ताद की शागिर्दी करनी पड़ी, बल्कि बतौर इल्हाम खुद बाखुद सब उलूम उनको आ गए। वह अल्लामा आदम आसमा कुल्लिहा, और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। इल्म तो फरिश्तों को भी था, मगर कुल्लिहा की वसत खल्क में किसी को ना अता की गई। इल्म तो फरिश्तों को भी था, मगर जो कुल्लिहा की जो वसत है तमाम हमने इल्म अता फरमा दिया। अब हम कुल्लिहा की किस कदर गुंजाइश दिखाते हैं, ये सब जानते हैं कि दुनिया अव्वल से आखिर तक लाखों जुबानें बोली गई और हर जुबान के हुरूफ नक्श और उनके अल्फाज अलग-अलग, फिर हर जुबान में करोड़ों लुगात, जिसका नतीजा ये निकला कि दुनिया में करोड़ों चीज़ें और हर चीज़ के लाखों सिफात और हर सिफात के लाखों नाम और नाम के लिखने और बोलने के लाखों तरीके। मसलन अलीफ लिखने का अंग्रेजी में और तरीका है और उर्दू में और अरबी में, और फिर मसलन पानी को उर्दू में पानी और फारसी में आप, अरबी में माँ, हिंदी में जल, अंग्रेजी में वाटर और ना मालूम किस किस जुबान में क्या क्या कहते होंगे। फिर अगर लफ्ज पानी लिखा जाए तो हर जुबान की इबारत में अलग तरीके हैं। मतलब अंग्रेजी में वाटर लिखा जा रहा है और हिंदी में जल लिखा जा रहा है, उर्दू में पानी और अरबी में माँ वगैरह वगैरह तरीके से। फिर उस पानी के हजारों हालात और हजारों किस्में हैं, ठंडा, गर्म, साफ, मैला, खारा, मीठा, भारी, हल्का, गाढ़ा, पतला, सफ़ेद, काला वगैरह वगैरह। ये सब उलूम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिए गए। भला ख्याल तो करो उस इल्म की कोई हद है? तफसीर नूर बयान में उस जगह फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानों का इल्म था और 1000 पेशों में खूब महारत थी, मगर आपने खेती बाड़ी का काम किया। मुख्तसर लफ्ज़ में यूँ समझे, पहला रूहानियत और मलकुतियात का जिसकी किसी कदर फरिश्तों को भी खबर थी, दूसरी जिस्मानियत का जिससे फरिश्ते नावाकिफ थे, तीसरा इलाहियात का जो कि फरिश्तों के वहम से भी बालातर था, क्योंकि फरिश्ते मलकूत में से थे और ये बातें आलम गैब आलम जबरूत की थी। तो यानी अब देखो कायनात कब से चालू है, जब से कायनात चालू है और हजारों इनकलाब रोनुमा हुए, हजारों इनकलाब, हजारों यानी जंग व जुदुल व तना, यानी कितनी यानी तब्दीलियां इस कायनात में आई होगी जब से कायनात बनी होगी। अब जानवर को देख लो, एक एक जानवर को आप देख लो, जानवर की बोली के ऊपर, वो जब भी भोगता जैसा था आदमी वैसी भोग रहा है। कुत्ता, अरे भाई कुछ भी नहीं है तो अपनी एक क्या कहते हैं जिंदगी का तजुर्बा तो होगा ना। 25 साल पहले जैसा कुत्ता भोग रहा होगा, 30 साल पहले कुत्ता जैसा भोग रहा था, जो भी कुत्ता भोग रहा था आज भी वैसी भोग रहा है कि नहीं? या कुछ अभी उसका बदली हो गया कुछ? हाँ, मैं मुर्गा जैसा बांग दे रहा था आज भी वैसी उसी तरह से बांग दे रहा होगा ना। गधा जिस तरह से यानी चिल्ला रहा था आज भी वैसी चिल्ला रहा होगा ना। हाँ, आज भी उसी तरह से कर रहा होगा वो। अब बोलियां देखते चले जाओ आप, कभी तुमने कुत्ते को गधे की बोली बोलते हुए देखे या गधे को भोंकते हुए देखे? हाँ, या मुर्गी को दहाड़ते हुए देखे? सुने तो हजारों इनकलाबात है, हजारों चेंजेस है, क्या हजारों चेंजिंग्स हुई है, हजारों यानी तब्दीलियां हुई है कायनात में, ना जाने कितने ऐसे इनकलाब आए होंगे, मगर कभी ऐसे चेंज देखे? हाँ जी, पर इतने तो लाइफ इंश्योरेंस ये तो हुए होगा ना, तजुर्बे हुए होंगे ना। इतना तो मालूम है जो आसपास में जितनी चीजें जो तजुर्बा कर सकते हैं आप, इतना तो पता होगा ना। मगर हजरत इंसान को देखो, हर बोली बोल लेते हैं। ये कुत्ते की आवाज निकाल सकते हैं, जरा गौर करो, कुत्ता गधे की आवाज नहीं निकाल सकता है, शेर की आवाज नहीं निकाल सकता है, कुछ भी पटक ले वो अपने आप को, लेकिन निकाल नहीं सकता है।
اور شیر جو ہے کتے کی آواز نہیں نکال سکتا, کچھ بھی کر لے وہ, لیکن ہو نہیں سکتا. مگر حضرت انسان کو دیکھو, کتے کی بھی بولی بول لے گا, کس کی, کتے کی بھی بولی, شیر کی بھی بولی, گدھے کی بولی, اونٹ کی بولی, بندر کی بولی, کس کی بولی بول رہا ہے دیکھو. ہاں, جس کی دیکھو اس کی کاپی کر رہا ہے کہ نہیں. ہاں, اب پیشہ سمجھتے نا, پیسے نہیں ہے, پیشہ کام جس کو بولتے ہیں. اب دیکھو کتے کا ایسا ہے کہ چوکی داری کا اس کو دیا, ایک قسم کی چوکی داری, اس کا ایک خاص کر کے آنے جو دیا ہے کہ بھائی وہ گھروں کی رکھوالی کے لیے کیا کرنا ہے, گھروں کی رکھوالی کے لیے خاص کر کے وہ اس کا میجر جو کام ہے گھروں کی رکھوالی کے لیے رکھا جاتا ہے. اس لیے گھروں کے باہر لکھا جاتا ہے ساودھان. ہاں, ساودھان نہیں تو وشرام میں آ جائیں گے کہ یہ سب چھٹے ہوئے ہیں. اب گھوڑا ہے, اس کے اندر جام بازی جگر ہے, اس کے اندر گھوڑے کے اندر جام بازی اور جگر ہے. کیسی تلواریں کیوں نہ, بم کیوں نہ گھس جائے گا بیچ میں, جام بازی کا جگر ہے اس کے اندر. گھوڑے کے اندر صفت موجود ہے, کیا ہے یہ جگر موجود ہے گھوڑے کے اندر. ہزاروں تلواریں چلتے رہیں گے, تیرے چلتے رہیں گے, نہ جانے کتنے سے بارود اڑتے رہیں گے, لیکن وہ اس کے اندر میدان کارزار کے اندر وہ گھس جائے گا, بھاگے گا نہیں. گھوڑے کے اندر خاص صفت جگر والی بات ہے وہ, ہے یا نہیں. اب گھوڑے کو آپ چوکی داری میں لگاؤ, کرتا کیا دیکھو. کتا مالک کو نہیں بھوکے گا, مالک کی خوشبو سونگتا ہے. اور کتے کو آپ یہاں بھیج دو, آپ جہاں بمباری ہو رہی ہے, ہاں, کتوں کو بھیج دو, بمباری جہاں ہو رہی ہے, یا بم پھوڑ دو وہاں پہ, ٹکے گا کیا دیکھو, بھاگنا شروع کر دے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب شیر کی اپنی خصلت ہے, بغیر ریوڑ کے اپنے چل رہا ہے, وہ لا خوفی کا مقام ہے. اب ہر ایک کے دیکھتے چلے جاؤ, گدا ہے بوجھ اٹھانے پہ آمد ہے, اس میں کتنا ہی بوجھ لاد دو چلتا رہے گا, اف نہیں کرے گا. کیا نہیں کرے گا, اف نہیں کرے گا, چلتا رہے گا. اب ہر ایک جانور کی صفتوں کو دیکھتے چلے جاؤ آپ, تو کوئی جانور دوسرے جانور کا جو ہے پیشہ لینے کو تیار نہیں. کیا نہیں, ہزاروں انقلابات آنے کے بعد بھی یہ جانور اس جانور کا پیشہ لینے تیار نہیں. تو بولے سالہ گدھا ہے تو گدھا ہی رہے, میں کتا ہوں تو کتا ہی رہوں گا. کیا رہوں گا, میں گدھا نہیں بنوں گا. مگر حضرت انسان کو دیکھو, چوکی داری بھی کر رہے ہیں, گدھا مزدوری بھی کر رہے ہیں. پیشے دیکھو, یعنی چوکی داری میں بھی لگا ہوا ہے, گدھا مزدوری بھی کر رہا ہے, اور میدان کارزار میں بھی جا رہا ہوا ہے, دہاڑ بھی رہا ہے. غور فکر کر کے دیکھو, تمام مخلوقات اس میں جامع ہے کہ نہیں, تمام مخلوقات کا جامع نظر آ رہا ہے کہ نہیں. تمام مخلوقات کا علم دیکھو کیسے اس کے اندر موجود ہے. تمام مخلوقات کا علم مدیت کر دیا گیا نا, اس میں رکھ دیا گیا. تبھی تو کر رہا ہوگا ہر پیشے کی جانکاری. کیا ہے وہ کسی خاص یعنی اسپیشلسٹ بنے ہوئے, یہ تو پورا سروجنک ہے. ہاں, یہ اس خاص میں بھی خاص ہو جاتا ہے, یہ اس خاص میں بھی خاص اپنی یعنی خاصیت دکھانے لگتا ہے, اور نئی چیزیں ایجاد کر دیتا ہے. اب اس کے بعد اور خاصیت دیکھتے چلے جاؤ, تو اگر یہ جانور جو کھا رہے ہیں غذائیات کے اندر, اگر آپ دیکھو گے یہ جانور یہ غذا جو مرغوب ہے, وہ جانور کو وہ غذا مرغوب نہیں ہے, وہ جانور کو وہ غذا مرغوب نہیں ہے, یعنی وہ پسند نہیں کرتا جانور. اس کا یہ یعنی فیوریٹ ہوتا ہے, اس کو وہ فیوریٹ ہوتا ہے. تو اس کے اندر مین تو پہلا تو ایک ویجیٹیرین, نان ویجیٹیرین. تو ویجیٹیرین کی تعداد زیادہ ہے, کس کی, ویجیٹیرین کی تعداد زیادہ ہے, اور نان ویج والی کی تعداد کم ہے. قانون قدرت ہے. تو یعنی اس کا ایوریج کیسا نکالا گیا ہے کہ 28% جو ہے نا نان ویج ہے, ویج ہے. کتنے, 28% ویج ہے, ویجیٹیرین ہے, یعنی سبزی کھانے والے ہیں, سبزی خور ہے. اور 4% خالی جو ہے نا نان ویج ہے, گوشت خور ہے. تو اس لیے حضرت انسان کے دانت کو بھی جو 32 دانت ہے نا, تو 28 دانت جو ہے بھاجی کھانے والے ہیں, اور 4 دانت جو ہے وہ کیچلی کی جس کو بولتے ہیں نا, وہ گوشت خوری کے, جس کے ہیں وہ. اور آپ کا ہاضمے کا ماترا بھی ویسے دیا گیا ہے. 28% آپ بھاجی کو جلدی ہضم کر سکتے ہیں. کتنا, 28% جو ہے آپ بھاجی کو ہضم کر سکتے ہیں, اور 4% لگتا ہے گوشت کو ہضم کرنے کے لیے. 4% کا ہاضمہ دیا آپ کو, بہت طاقت لگتی ہے نا اس کو ہضم کرنے کے لیے. اور 28% آپ بھاجی کو ہضم کر سکتے ہیں, اتنا جلدی آبزرو کر سکتے ہیں آپ مادہ ہے. تو دونوں کے دیکھ لو اٹھا کے آپ,
وہ نہیں کھا سکتے, وہ یہ چیز نہیں کھا سکتا, مگر آپ دونوں چیز کھا سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ وہ دونوں چیز کھا سکتا ہے. اب کسی جانور کو دیکھو آپ تو کوئی رکوع میں ہے, اس میں کوئی رکوع میں ہے, کوئی قیام میں ہوگا, کوئی سجدے میں ہوگا, مگر آپ تینوں کنڈیشن میں کیا ہے؟ آپ تینوں کنڈیشن میں. کسی جانور کو دیکھو کہ وہ ناچتا بھی ہے, کیا ہے؟ وہ ناچنے کی خاصیت رکھتا ہے, جس کو مور کو کہہ دو, مور ہے دوسرا ہے, ناچنے کی خاصیت رکھتا ہے, تو آپ بھی ناچنے کی خاصیت رکھتے ہیں. اور کسی یعنی پرندوں میں دیکھ لو خاصیت, گلوکار, کوئل بولتے کہ نہیں, گانے کی خاصیت, تو آپ بھی گلوکار ہیں. ہر جانور میں صفت نہیں ہے, مگر خالی یعنی کوئل گا سکتی ہے تو آپ بھی گا سکتے ہیں, مور ناچ سکتا ہے تو آپ بھی ناچ سکتے ہیں. وہ جو کائنات میں جو کر سکتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, مگر جو آپ کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتے. کیا خاصیت دیکھو, خاصیت کیا ہے دیکھو, خالی آپ صفت دیکھتے چلے جاؤ. تو کیا ہے, فرشتے ملکوت میں سے تھے, اور یہ بات عالم غیب عالم جبروت کی تھی. سیدنا آدم علیہ السلام علم وہاں تک پہنچایا کہ جہاں فرشتے بھی کہنے لگے سبحانک لا علم لنا, یہ اللہ تو پاک ہے اور ہمیں علم نہیں ہے. کیا ہے, کس جگہ پہنچ گیا ان کا علم, اس مقام پہ پہنچ گیا. تو سجدہ ہے آدم علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی سجدے کا حکم دے کر ان کو اس کے لیے تیار کر دیا گیا. جیسے شریعت میں مال آتے ہی زکات واجب ہو جاتی ہے, لیکن سال گزرنے پر ادا کرائی جاتی ہے, اور سجدہ آدم علیہ السلام کے ظہور کے بعد کرایا گیا. اللہ تعالیٰ نے سجدہ آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ فرمایا. سورہ بقرہ, سورہ اعراف, سورہ حجر, سورہ بنی اسرائیل, سورہ قحط, سورہ طٰہٰ, سورہ صاد. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا. فرشتے اب تک رب کے لیے سجدہ کرتے رہے جو ان کی ملکی اور روحانی طبیعتوں کا تقاضا تھا. ان سجدوں میں براہ راست رب ہی کی تعظیم تھی, ماں سوا اللہ کی تعظیم کو دخل نہ تھا. آج اس سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے جس میں باواسطے حضرت آدم رب کی تعظیم ہوگی, کیونکہ آج حضرت آدم نور الہی کی تجلی گاہ ہے. جو ان کے سامنے جھکے گا وہ حقیقت میں رب ہی کو سجدہ کرے گا. جیسے اپنے حبیب سے فرمایا کہ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر تھا. در حقیقت یہ سجدہ اسی نور محمدی کو ہی تھا. زبان حال سے کہتے تھے آدم جسے سجدہ پر وہ میں نہیں. جلوہ دکھایا صورت آدم میں آن کر پایا سر نیاز ملائی جھکا ہوا. لہٰذا سچا سلوک وہ ہے جو پیغمبروں کے ذریعے سے حاصل ہو. نیز فرشتوں کو اللہ کی عبادت سے نہ ان کو ثواب ملتا ہے نہ ان کو ترقی درجات حاصل ہوتی ہے. آج فرمایا گیا کہ اے فرشتوں آج تم وہ سجدہ کرو جو فائدے مند ہو. تم کو پورا فائدہ اس سے نہ ہوگا, ہاں آدم علیہ السلام کو ضرور فائدہ پہنچے گا, کیونکہ ان کی اولاد تمہارے سجدے کو دیکھ کر اور سن کر بزرگوں کے ادب کرنے کا طریقہ سیکھے گی, جس سے وہ میری بارگاہ تک پہنچنے کے قابل ہوں گے. اور آج کا یہ سجدہ تمہاری 100 سال کی سجدوں کا خلاصہ ہے, کیونکہ یہ حق و باطل کو علیحدہ کرنے کا والا ہے. یہ حق و باطل کو علیحدہ کرنے والا ہے. بحکم رب سن کر سب کے سب فرشتے آدم علیہ السلام کے سجدے میں گر پڑے. مفسرین کرام فرماتے کہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سجدے میں جھکے, پھر میکائیل, پھر اسرائیل, پھر سارے فرشتے. اسی لیے حضرت جبرائیل کو سب سے بڑا درجہ عطا فرمایا گیا, یعنی خدمت انبیاء. خیال رہے سجدہ جمعہ کے دن ہوا, اور آدم کا قالب بھی جمعہ کے دن تیار ہوا, اس میں روح بھی جمعہ کے دن داخل کی گئی. اسی طرح آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی, اور حوا کی پیدائش اور نکاح بھی جمعہ کے دن ہوا, اور آدم کا جنت سے باہر تشریف لانا بھی جمعہ کے دن ہوا, اور توبہ کی قبولیت بھی اور بڑے بڑے اہم کام جمعہ ہی کے دن ہوئے. قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ ظہر سے اثر تک رہا, ظہر سے اثر تک رہا. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ سجدہ اثر سے مغرب تک رہا. تفسیر خزان و عرفان اور روح بیان وہ نئیمی میں ہے کہ 100 سال تک یہ یا 500 سال تک فرشتے سجدے میں گرے رہے. ان باتوں کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ اول فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, جس کا شیطان نے انکار کیا. یہ سجدہ تھوڑی دیر تک رہا, پھر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ شیطان آدم علیہ السلام کی طرف پیٹھ پھیرے کھڑا ہے. تب انہوں نے دوسرا سجدہ اسی سجدے کی توفیق کی شکریہ میں ادا کیا. یہ سجدہ رب کے لیے تھا اور سجدہ شکر تھا. پھر جب سر اٹھایا
تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان پہلے بہت خوبصورت تھا لیکن اب اس کی صورت مسخ ہو کر جسم خنجیر سا اور چہرہ بندر سا ہو گیا. تب انہوں نے خشیت الہی سے ایک اور سجدہ کیا. یہ تینوں سجدے آدم علیہ السلام ہی کی طرف تھے مگر 3 قسم کے اور ان کی مدتیں علیحدہ علیحدہ تھی. جب حق تعالیٰ نے سجدے سے انکار کی وجہ پوچھی کہ کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آنکھ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا. جب رب نے پوچھا مردود جب ہم نے تجھ کو بھی سجدے کا حکم دیا تو تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا؟ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ وہ بولا کہ مولا سجدہ تعظیمی کے لیے قانون یہ ہے کہ مسجود افضل ہو ساجد ادنا، مسجود افضل ہو اور ساجد ادنا. مگر یہاں معاملہ برعکس ہے کہ میں ذاتاً صفاتاً عملاً ان آدم سے افضل ہوں کیونکہ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا فرمایا اور انہیں خاک سے. اور ظاہر یہ ہے کہ آگ خاک سے افضل ہے کہ آگ نورانی ہے خاک ظلمانی. خاک میں ظلمت ہے نا اور آگ میں نورانیت ہے، لہذا میں افضل ہوں. پھر میں انہیں سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ خیال رہے کہ شیطان کو اس کی عقل نے اندھا کر دیا. اس نے یہ دیکھا کہ آدم بدبودار سیاہ گہرے والے مٹی سے بنے ہیں جس کی وجہ سے آدم کے ظاہر سے دھوکہ کھا گیا. آدم کے ظاہر سے دھوکہ کھا گیا. اسے کیا خبر تھی کہ اس مٹی کے چراغ میں روحانیت کا تیل ہوگا اور وہ چراغ قلب کے فانوس میں رکھا جائے گا اور وہ فانوس جسم کے تاج میں محفوظ ہوگا جس میں اسرار الہی کی بتی ہوگی اور نور محمدی کے تار سے روشن ہوگا. پھر اس کو عقل کا نور دے کر نور علی نور بنا دیا جائے گا جس سے حق تعالیٰ کی ذات و صفات ظاہر ہوگی. وہ آدم کی تہ تک نہ پہنچ سکا اور مٹی سے دھوکہ کھا گیا. اس نے یہ نہ دیکھا اگر یہ قاعدہ درست ہے تو فرشتے اس سے افضل ہے کہ وہ نور سے پیدا ہوئے. جب وہ بغیر چوں و چرا سجدے میں گر گئے تو مجھے بھی گر جانا چاہیے. نور نار سے بھی افضل ہے. نیز اس نے یہ غلط کہا کہ آگ خاک سے افضل ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خاک آگ سے افضل. ایک یہ کہ مٹی میں عاجزی و انکساری ہے، آگ میں بڑائی و تکبر ہے. اس لیے کھیت باغ مٹی میں لگتے ہیں آگ میں نہیں. دوسرا یہ کہ مٹی میں قرار ہے، مٹی میں قرار ہے، آگ میں تڑپ اور بے قراری ہے. اس لیے اللہ کے بندے مٹی میں دفن ہوتے ہیں آگ میں نہیں. تیسرا یہ کہ مٹی آباد کرتی ہے، مٹی آباد کرتی ہے، آگ برباد کرتی ہے. جس گھر یا باغ یا کھیت میں آگ لگ جائے اسے جلا کر خاک کر دیتی ہے. چوتھا یہ کہ مٹی میں امانت داری ہے، آگ میں خیانت. اس لیے دانا مٹی میں دباؤ تو وہ اسے محفوظ رکھتی ہے بلکہ بڑھاتی ہے، آگ میں ڈال دو تو وہ اسے فنا کر دیتی ہے. پانچواں یہ کہ مٹی آگ پر غالب ہے، آگ مٹی سے مغلوب ہے. اسی لیے آگ کو خاک بجھا دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے، مگر آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی نہ اسے گلا سکتی. چھٹا یہ کہ خاک میں بقا ہے، آگ میں فنا. اس لیے خاک پر شہر بستیاں آباد ہے مگر آگ میں یہ کوئی چیز نہیں. آگ کتنے ہی اوپر اٹھے آخر خاک میں ہی آ کر ختم ہوتی ہے. پھر یہ بھی خیال رہے شیطان نے تیسری غلطی یہ کی کہ جو چیز افضل سے بنے وہ افضل ہے اور جو ادنا سے بنے وہ ادنا. کیا چیز؟ جو افضل سے بنا وہ افضل ہے، جو ادنا سے بنا وہ ادنا ہے. سوال، سب کو شیطان گمراہ کرتا مگر شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ اسی طرح شیطان کے گمراہ ہونے سے پیشتر جو جنات نے فتنہ و فساد کیا وہ کس کے بیگانے سے کیا؟ جواب، ان سب کو ان کے نفس نے گمراہ کیا. اصل گمراہ کرنے والی چیز نفسی ہے، شیطان تو اس کی رہبری کرتا ہے. دیکھو ماہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے مگر پھر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں اپنے نفس امباری کی وجہ سے. سوال نمبر 2، حق تعالیٰ نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا جو تمام گناہوں کے اصل ہے؟ جواب، اگر شیطان نہ ہوتا تو دنیا و دین میں کچھ بھی نہ ہوتا. اگر شیطان نہ ہوتا تو دین و دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ پھر نہ بادشاہ کی ضرورت ہوتی اور نہ پولیس اور نہ کچہری وغیرہ کی، نہ محکمے کی، اسی طرح نہ پیغمبروں کی، نہ ولیوں اور نہ پیروں کی. پھر دوزخ اور عذاب کے فرشتے بیکار رہتے ہیں. نیز خدا کی صفت غفاری، ستاری، قہاری، جباری وغیرہ کا ظہور نہ ہوتا کیونکہ یہ صفات بندوں کے گناہوں سے ظاہر ہوتے ہیں. بلکہ یوں کہوں کہ پھر تو نہ آدم علیہ السلام نہ دانا کھاتے، نہ زمین پر آتے، نہ دنیا آباد ہوتی. سوال 3، جب شیطان مردود ہونے والا تھا تو پہلے اس کو اتنی عزت کیوں دی گئی؟ جواب،
تاکہ قیامت تک لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہو جائے کہ کوئی شخص اپنے علم و تقوی اور پرہیزگاری کے نشے میں چور ہو کر کسی پیغمبر یا ولی کی توہین نہ کرے، سمجھ لے کہ وہ نازک بارگاہ ہے کہ اس کی بے ادبی کرنے پر سارے علم و عمل برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مولوی بنا کر مارا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مولوی بنا کر مارا، صوفی بنا کے مارا، عابد بنا کے مردود کیا، تاکہ سب مولویوں اور صوفیوں اور پیروں کو عبرت حاصل ہو جائے۔ سوال نمبر 4، باوقت سجدہ آدم کیا ہم ان کی پشت مبارک میں موجود تھے؟ جب تمام فرشتے سجدہ کر رہے تھے تو کیا ہم ان کی پشت میں تھے؟ جواب، حضرت مجاہدہ قول ہے کہ چھوٹی چونٹیوں کی صورت میں آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام نقشے امانت نکال لیے گئے، پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سارے نقشے نکال لیے گئے تھے چونٹیوں کی شکل میں، جو سجدہ ہوا تھا فقط آدم السلام کو ہی ہوا تھا۔ سوال نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا حکم فرشتوں کو دیا نہ کہ جن کو، پھر ابلیس کیوں کر سجدہ کرتا جبکہ وہ قوم جنات میں سے تھا اور ابلیس اپنے جن ہونے کا اقرار بھی کر رہا تھا؟ خلق نہیں من نارے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ جواب، پہلی بات اللہ تعالیٰ نے وہاں تمام حاضرین کو سجدے کا حکم دیا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر بھی ابلیس کو سجدے کا حکم دیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 12، رب نے فرمایا تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا؟ جب میں نے تجھے حکم دیا، یا اس امرتا کا پر غور کریں۔ سوال نمبر 6، ابھی ماں ہوا کی پیدائش بھی نہ ہوئی تھی، نہ اولادوں کا سلسلہ جاری تھا، پھر شیطان نے کس طرح جان لیا اور کہہ دیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا مگر تیرے مخلص بندوں پر میرا زور نہیں چلے گا؟ جواب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو علم غیب عطا کیا تھا۔ حضرت حوا کی پیدائش، اس کی اب حضرت حوا کی پیدائش کے اوپر ہے کہ اے عزیز، اوپر چڑھنا مشکل ہے مگر اوپر سے گرنا بہت آسان۔ جسمانیات میں دیکھ لو کہ چھت پر سیڑھی کے ذریعے بہت دیر میں چڑھتے ہیں مگر پاؤں پھسلتے ہی آنن فانن نیچے گر جاتے ہیں۔ یوں غور کرو کہ شیطان نے اپنا وہ پہلا مقام ہزارہ سال کی عبادت کے بعد حاصل کیا تھا مگر ایک سجدے کے انکار سے وہ تمام بیکار ہو گئے اور بدترین ذلیل بن کر جنت سے نکالا گیا۔ صوفیہ کرام فرماتے گئے جیسے ضعیف مادہ طاقتور غذا ہضم نہیں کر سکتا ہے، یوں ہی پوچھا آدمی عظمت و عزت برداشت نہیں کر سکتا۔ ابلیس کو تھوڑی سی عزت دے دی گئی تو پکار اٹھا انا خیر منہ، یہ تھی اس کی بدہضمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت کا یہ عالم ہے کہ ان کی چوکھٹ پر دنیا پیشانی رگڑ رہی ہے مگر آپ اپنے کو عبدہ فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ عبدہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رتبہ دے تو قوت برداشت بھی دے۔ الغرض قصہ مختصر، شیطان راندے درگاہ ہوا، آدم علیہ السلام مسجد ملائک ہوئے۔ اس واقعے کے بعد آدم علیہ السلام تنہا زمین میں پھرتے تھے اور ہر جانور کو اپنا غیر جنس دیکھ کر گھبراتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ کاش کوئی میرا ہم جنس ہوتا جس سے مجھے انس حاصل ہوتا۔ دوسرے جمعہ کو آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ بحکم فرشتوں نے ان کی بائیں پسلی چاک کی جس سے انہیں کچھ تکلیف نہ ہوئی۔ یہاں پسلی سے مراد 5 عناصر 25 کا جوہر ہے جسے پسلی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب یہ ایک اس طرح سے ہے اور ایک چیز ایسی سننے میں آئی کہ آدم علیہ السلام کو بائیں پسلی جو تھی وہاں پہ ایک قسم کا پھوڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ پھوڑا بڑھنے لگا۔ کیا ہونے لگا؟ وہ پھوڑا بڑھنے لگا۔ وہ پھوڑا بڑھ گیا تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اللہ کیا بات ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو نگاہ ڈالا، اس پھوڑے کو پھوڑ دو۔ کیا کر دو؟ تو اس پھوڑے کو پھوڑے تو اس میں سے حضرت حوا علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اسی پھوڑے میں سے حضرت حوا علیہ السلام کا ظہور ہوا، یعنی اس طرح سے سننے میں بھی ہے ایک پھوڑا میں سے نکل گیا ہے جیسے پسلی سے تعبیر کیا گیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت پسلی کے مانند ہے، اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ کمان کی طرح ٹیڑھی ہو جائے گی، اگر اسے ایک دم سیدھی کرے نہیں کی کوشش کی جائے تو ٹوٹ جائے گی۔ بعض تصوف کی کتاب میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں سو رہے تھے، تب ان کی بائیں پسلی نکالی گئی۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آدم علیہ السلام کیسے سو رہے تھے؟ جنت میں کسی کو نیند نہیں، کیونکہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت موت سے پاک، اس لیے آدم علیہ السلام دنیا ہی میں سو رہے تھے۔ تب اس جوہر سے حضرت حوا کی پیدائش اسی دنیا کے گلشن میں ہوئی جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مکہ معظمہ میں ہوئی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت آدم کو بنانے میں کئی سال لگ گئے اور حضرت حوا کو کن فیکن کے ذریعے ایک آن میں بنایا گیا۔ اسی لیے حضرت حوا کی پیدائش کا ذکر تفصیل سے نہیں ملتا۔ آدم علیہ السلام کو 40,000 سال میں پیدا کرنے کی حکمت یہ تھی
کہ آدم اپنی پیدائش پر غور کرے اور اپنی اولاد کو بھی سبق دے کہ جلد بازی سے ہر چیز کرے اطمینان اور تحمل سے کام کرے. یہی سنت الہیہ ہے. جب آدم السلام جاگے اپنے پاس ایک نہایت خوبصورت عورت جو انہی کا ہم جنس تھی پایا. آدم علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ ندا یہ ہماری بندی ہے, تمہاری وحشت دور کرنے کے لیے پیدا کی گئی. آدم علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو ہاتھ لگائے. حکم ہوا کہ اے آدم پہلے ان کا مہر ادا کرو پھر ہاتھ لگانا. عرض کیا کہ مولا مہر کیا؟ فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود شریف پڑھو. پھر فرشتوں کی گواہی میں رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا نکاح پڑھایا. کون؟ اللہ تعالیٰ نے خود یعنی نکاح پڑھایا. فرشتوں کی گواہی میں آدم اور حوا علیہ السلام کو نکاح پڑھایا. حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام نے روایت فرمائی کہ فرشتوں نے آدم اور حوا علیہ السلام کو نوری لباس پہنایا, ان کے سر پر تاج رکھے, سونے کے تخت پر بٹھایا. حضرت حوا کو مختلف قسم کے زیوروں سے آراستہ کیا اور پھر ان دونوں کو جنت میں پہنچا دیا گیا. اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو. تفسیر میں آتا ہے حضرت حوا کو جنت میں رکھنے کی 3 حکمتیں تھیں. ایک یہ کہ ان کے ذریعے آدم علیہ السلام کو اطمینان رہے. دوسرا یہ کہ وہ جنتی مکانوں کی زیب و زینت اور صفائی دیکھ کر دنیاوی گھروں کو سجانا سیکھ لے. تیسرا یہ کہ جنت کی زیور اور پوشاکیں استعمال کر کے دنیا میں بھی عمل کرے. گویا بیرونی زندگی تو آدم علیہ السلام سیکھے اور خانگی زندگی حضرت حوا. اسی لیے اس وقت آپ کی زوجہ صرف حوا تھی, وہاں کی حوریں نہ تھی, کیونکہ دنیا میں آ کر گھر بار انہیں سنبھالنا تھا نہ کہ حوروں کو. ایک دفعہ میری ملاقات ایک صوفی صاحب سے ہوئی. دوران گفتگو حضرت ماں حوا کی پیدائش کا تذکرہ نکلا. صوفی صاحب نے اپنے پیر و مرشد کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے پردہ غیب میں پیدا کر چکا تھا, مگر ظہور حضرت آدم کی پیدائش کے بعد ہوا. سوال: حضرت حوا آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی, کیونکہ ان کے جسم پاک سے پیدا ہوئی, تو ان کے ساتھ زوجیت کا برتاؤ کیسے جائز ہوا؟ جواب: اولاد وہ کہلاتی جو کہ اپنے نطفے سے پیدا ہو, یہاں ایسا نہ ہوا, لہٰذا وہ ان کی بیٹی نہ ہوگی. ہمارے جسم سے بہت سی جاندار چیزیں بن جاتی ہیں, سر میں پیٹ میں بہت سے جانور پیدا ہو جاتے ہیں, وہ ہماری اولاد نہیں کہلاتے کیونکہ ہمارے نطفے سے نہیں ہے. اگر مان بھی لیا جائے کہ حضرت حوا آدم علیہ السلام کی بیٹی ہی تھی, تو بھی جس طرح ان کی شریعت میں بہن سے نکاح جائز تھا, اسی طرح مجبوراً اس بیٹی سے نکاح کرنا جائز قرار دیا گیا, کیونکہ دوسری عورت کا ملنا ناممکن تھا. اگر آدم علیہ السلام کی طرح حضرت حوا کو بھی بنا دیا جاتا تو یقیناً عورت مرد میں اتنی محبت نہ ہوتی جو اب ہے, کیونکہ اب تو اس سے محبت ہے کہ عورت مرد کا جز ہے اور نہ عورت کا مرد تابع ہونا. معلوم ہوتا نہ عورت مرد کے ہم جنس ہوتی جیسے دوسری جاندار چیزیں انسانی غیر جنس تھی. اگر آدم علیہ السلام کا نکاح کسی غیر جنسی سے کرا دیا جاتا, مثلاً جناتنی سے, تو ان کی اولاد نہ انسان ہوتی نہ جن, کوئی تیسری چیز ہوتی, جیسے گھوڑی گدھا سے خچر ہو, بکرے ہرن سے ایسا بچہ ہوتا جو نہ بکری ہی ہو نہ ہرن. اللہ تعالیٰ نے ماں حوا کا نام حوا کیوں رکھا؟ ان کا نام حوا اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ لفظ حی سے بنا ہے, اس کے معنی ہے زندہ, کیونکہ یہ زندہ انسان سے پیدا ہوئی, یا ہر زندہ انسان کی والدہ ہے. یہ لفظ حس سے بنا ہے جس کے معنی ہے سوری بسائی, کیونکہ ان کے ہونٹ کا رنگ ایسا ہی تھا. عربی میں عورت کو امرات کہتے ہیں کیونکہ وہ امرو یعنی مرد سے بنی ہے. آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر تشریف لانا. شیطان کے دل میں آدم علیہ السلام کی طرف سے سخت حسد پیدا ہو چکا تھا, اس لیے وہ ان کی فکر میں رہتا تھا. ایک دفعہ موقع پا کر جنت کے دروازے تک پہنچ گئے, گھسا نہیں اندر. ادھر آدم علیہ السلام مور کا رس دیکھنے میں ایسے مشغول تھے کہ مور ناچتے ناچتے جنت کے دروازے تک پہنچ گئے. لہذا شیطان جنت سے باہر رہا. آدم علیہ السلام اندر اور پھر ان کی گفتگو شروع ہوئی. شیطان بولا کہ آپ اپنی اس تعظیم و تخمیر پر فریفتہ نہ ہو جائیں, کیونکہ آپ کو آخرکار موت آنے والی ہے جس سے تمام عیش و آرام ختم ہو جائیں گے. حضرت آدم نے پوچھا کہ موت کیا چیز ہے؟ شیطان مردہ جانور کی طرح ان کے سامنے پڑ گیا اور جاگنے کے وقت جو حالات ہوتی ہے, ہاتھ پاؤں پٹکتا, روح کا نکلنا, تڑپنا وغیرہ, ان کو دکھلا دیا. یہ دونوں حضرات کی حالت کو دیکھ کر ڈر گئے اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا اس موت سے بچنے کی کوئی تدبیر ہے؟
اس نے کہا ہاں اگر تم دونوں وہ شجرہ ممنوعہ کھا لو گے تو تمہیں ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی۔ ان دونوں حضرات نے شیطان کی بات سے فریب کھا گئے اور انہوں نے وہ شجرہ ممنوع چکھ لیا۔ کھاتے وقت وہ فرمان الہی ولا تقربوا ھذا شجرہ کو بھول گئے، جس سے ان حضرات کے جنتی لباس اتر گئے، وہ دونوں برہنہ ہو گئے اور جنتی پتوں سے سطر چھپانے لگے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں یہ درخت محبت و معرفت کا ہے جس کے لیے محنت لازمی ہے، اور یہ منع کرنا ہی ان کے کھانے کا سبب بنا، کیونکہ انسان ممنوع چیز کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا آدم علیہ السلام نے وہ شجرہ ممنوع کھا لیا، جس کے کھاتے ہی خلافت اور محبت کے اثر ہو گئے اور جمال و جلال کا اظہار شروع ہو گیا۔ خدا کی صفات توابی، ستاری، غفاری، قہری وغیرہ جو اب تک در مکینوں کی طرح راز میں تھی ظاہر ہونے لگی۔ پھر رب کی طرف سے آدم علیہ السلام کو ندا آئی، کہا آدم ہوا کیا ہم نے تم کو اس شجرہ ممنوع سے منع نہ کیا تھا، اور کیا تم سے نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے قریب میں نہ آنا، اس کے فریب میں نہ آنا۔ یہ حضرت حضور کے سوا اور کیا عرض کر سکتے تھے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان دونوں کو روئے زمین پر اتار دو۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو شری لنکا میں واقع پہاڑ سرن دیپ پر اتارا گیا۔ سرن مانی قدم، دیپ مانی جزیرہ کے ہوتے، جس کو عربی میں سیلون کہتے ہیں۔ سیلون لنکا کے اس پہاڑ کی بلند چوٹی پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا ایک نشان آج بھی موجود ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی کا نام آدم کی چوٹی ہے، جس کو انگریزی میں ایڈم پک کہتے ہیں۔ اس نشان قدم کی وجہ سے اس جزیرے کا نام سرن دیپ پڑ گیا۔ یہ واقعہ انجیل، بائبل اور ہندو کی گرنتھوں جو صحیفوں کی بگڑی شکل ہے، جسے ہندو حضرات اپنیشد وغیرہ کہتے ہیں کہ گرنتھوں میں ہے۔ پہلے منو مہاراج کون سورگ لوک میں تھے جہاں امر تھے، مگر اگیان کا پھل کھا لی، جس کی وجہ سے انہیں مرت لوک میں آنا پڑا، اور حضرت حوا کو ساحل عرب جدہ میں اتارا۔ جدہ بامانی دادی، یہ جگہ آج تک عرب میں مشہور ہے۔ جب آدم علیہ السلام روئے زمین پر تشریف لائے تو ایک دم بہت سی مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے۔ جنت سے چھوٹنے کا غم، اپنی بیوی حوا کی جدائی، اپنی وحشت اور تنہائی، پھر رب تعالیٰ کا عطا، اس عطا کی وجہ سے سخت پریشانی تھی۔ اس پریشانی میں 300 سال تک اس قدر روئے کہ ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ نہ آسمان کی طرف دیکھا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل کو بھی ان کی گریہ ازاری پر رونا آ گیا۔ جب آدم علیہ السلام نے بارگاہ حق میں عرض کی، اے اللہ کریم، میں تجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا، تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی، اس لیے کہ جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنا کر میرے اندر روح پھونکی تو میں نے سر اٹھایا تو قوام عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے میں سمجھا کہ تو نے اپنے ساتھ محبوب ترین اسم کو ملایا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، آپ نے سچ کہا، بے شک وہ آخر زمان ہے اور آپ کی اولاد ہیں، وہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ آدم علیہ السلام اس کلمے کو پڑھتے ہی چہرے کی سیاہی نورانیت میں بدل گئی، حزن دور ہوا، غم دور ہوا، اور اس کلمے کی تاثیرات و تجلیات آپ سے ظاہر ہونے لگے۔ اے اولاد آدم، تو بھی اس کلمے کی بدولت آج اس زمین پر موجود ہے۔ اگر نہ توبہ قبول ہوتی، نہ تیرے ہونے کا سبب بنتا۔ اگر اس کی دنیا کا ظہور اسی کلمے کی طفیل ہے، اس کلمے کی اس حقیقت کو کسی صاحب حقیقت سے پانا چاہیے۔ گرس کی روئے زمین پر آ کے آدم علیہ السلام نے یہی پہلی عبادت کی۔ روئے زمین پر آ کر پہلی عبادت تھی، وہی یہی تھی کہ کلمہ طیب پڑھا۔ روتے رہے نا، رونے کے بعد جو آپ نے جو کہا تو کلمہ طیب پڑھے، کلمہ طیب پڑھتے ہی بخشش ہوئی۔ یہی پہلی عبادت کی۔ ایک دیکھیں حدیث شریف میں آیا کہ جب حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے تو ان کے جسم پر جنت کے پتے لپٹے ہوئے تھے، ان کے جسم پر جنت کے پتے لپٹے ہوئے تھے جو ان کی ستر پوشی کر رہے تھے، اور دنیا کی ہوا کی وجہ سے وہ پتے خشک ہو گئے، سوکھ گئے اور چاروں طرف پھیل گئے، اور ان خشک شدہ پتوں کے اثرات دنیا کے درختوں اور پھلوں اور پھولوں میں اثر انداز ہو گئے، اور یہی اثر جڑی بوٹی وغیرہ میں بھی موجود ہے، اور ان کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، اور انہی کے اثر سے سندل کے درخت میں خوشبو موجود ہے،
اور مختلف قسم کی خوشبوئیں مثلاً مشک، عنبر، عود میں بھی موجود ہے، کیونکہ ہرن کے اقسام میں ایک نے ان جنتی پتوں کو کھایا تھا، اسی لیے ہرن کے نافے سے خوشبو مشک نکلتا ہے، اور عنبر ایک سمندری جانور سے نکلتا ہے۔ پہلے یہ سمندری جانور زمین پر تھا، بعد میں حضرت جبرائیل نے اس جانور کو سمندر میں ڈال دیا اور اس کی نسل قیامت تک پانی میں رہے گی اور عنبر ڈالتی رہے گی۔ آدم علیہ السلام جنت سے مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے پھل اور حجر اسود جو اب کعبے میں لگا ہوا ہے، اور وہ آسا جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ آیا جس کی لمبائی 10 گز تھی، اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ آدم علیہ السلام اس قدر گیا اور زاری میں مشغول ہوئے کہ ان تخموں سے بے خبر ہو گئے، ان بیجوں سے بے خبر ہو گئے۔ شیطان موقع پا کر ان کو اپنا ہاتھ لگایا، جس پر اس کا ہاتھ لگا وہ زہریلا ہو گیا، اور جو اس سے محفوظ رہا اس کا نفع برقرار رہا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ 3 قسم کے جنتی میوے آئے، ایک وہ جو پورے کھائے جاتے ہیں، ایک وہ جو پورے کھائے جاتے ہیں، دوسرا وہ جن کا اوپری حصہ کھا لیا جاتا ہے اور گٹلی پھینک دی جاتی ہے، اور تیسرا وہ جن کا اوپری چھلکا پھینک دیا جاتا ہے، اوپری چھلکا پھینک دیا اندر کا مال کھاتے ہیں۔ بعد توبہ آدم علیہ السلام کو ہوا کی جدائی و تنہائی ستانے لگی۔ انسانی فطرت ہے کہ ایک خواہش پورے ہوتے ہی انسان دوسری خواہش کی کر بیٹھتا ہے۔ حضرت ہوا سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی کیونکہ حضرت ہوا آپ ہی کے جسم سے پیدا ہوئی تھی اور آپ کی امانت تھی۔ آپ کا کشش کا ہونا اور یاد آنا فطری بات تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی حالت دیکھی تو جبرائیل ماں فرشتگان و سواری آدم علیہ السلام کے پاس بھیجی اور فرمایا کہ اے آدم، جبرائیل کے ساتھ جاؤ، وہاں تمہیں تسکین ملے گی۔ وہاں حضرت ہوا بھی حضرت آدم سے ملنے کے لیے برقرار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو القا فرمایا، دونوں عرفات کے میدان میں ملے۔ پہلے تو دونوں ایک دوسروں کو دیکھتے رہے کیونکہ دونوں کی جسمانی حالت بدل گئی تھی، پہچان میں نہیں آ رہے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل نے تعارف کرایا، دونوں گلے مل کر بہت روئے۔ اسی وجہ سے وہ دن آج تک منایا جا رہا ہے۔ اسے یوم عرفہ اور پہچاننے کی جگہ کو عرفات کہتے ہیں۔ یوم عرفہ منا رہے نا آپ۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی کہ اے جانوروں، حق تعالیٰ نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ دریائی جانوروں نے اپنا سر اٹھا کر اطاعت ظاہر کی اور خشکی کے جانوروں آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرنے لگے، جن پر ان کا ہاتھ پہنچ گیا وہ اہلی اور خانگی ہو رہا، جیسے گھوڑا، اونٹ، بکری، کتا، بلی وغیرہ، اور جس پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچا وہ جنگلی وحشی رہا، جیسے ہرن وغیرہ۔ ان جانوروں کو کھاتا دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام کو بھوک کا کچھ احساس ہونے لگا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل ہاتھوں میں روٹی لے کر آپ کے سامنے آئے۔ حضرت آدم روٹی پکڑنے کے لیے جیسے ہاتھ بڑھایا، جبرائیل پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت جبرائیل نے کہا اے آدم، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم، یہ نعمت جنت میں مفت ملتے تھے، کوئی کاسٹ نہیں تھا اس کا، فری آف چارج تھا، جنت میں مفت ملتے تھے، مگر یہ روئے زمین ہے، محنت کی جگہ ہے، اب اس نعمت کو پانے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم کو کئی دانے اور کھیتی کے لیے ہندوستان کی زمین تجویز کی۔ آپ کھیتی باڑی کے کام میں مشغول رہے۔ حضرت ہوا کے 21 حمل سے 41 بچے پیدا ہوئے۔ پہلے حمل سے جڑواں بیٹا بیٹی قابل اور ہندا پیدا ہوئی، دوسرے حمل سے جڑواں حابل و برنیلا پیدا ہوئی۔ یعنی کیا ہوا؟ جو راز الوہیت کا آدم علیہ السلام میں موجود تھا، جو راز الوہیت کا آدم علیہ السلام میں موجود تھا، ماں ہوا کے ملتے ہی وہی راز الوہیت کا ربوبیت کے ذریعے ظاہر ہوا۔ اس کے ذریعے الوہیت کا راز ربوبیت کے ذریعے ظاہر ہوا۔ تو اس وقت کی شریعت کے اعتبار سے پہلے حمل کے بچوں کا نکاح دوسرے حملہ کے بچوں سے کرایا جاتا تھا۔ جب یہ بچے جوان ہوئے، رسم کے مطابق حابل کا نکاح ہندا سے ہوا، ہونا طے پایا، مگر قابل نے حابل کا قتل کر کے ہندا کو لے کر فرار ہو گیا۔ یہ روئے زمین میں پہلا مرڈر تھا۔ کیا تھا یہ؟ روئے زمین پر پہلا قتل، نیچرل ڈیتھ بھی نہیں ہوئی تھی، پہلا قتل، اور آتش پرست بن گیا۔ کیا بن گیا؟ جو پارسیوں کا جو سب سے بڑا جو مانتے وہ اسی کو مانتے ہیں، حابل کا
قابل کون ہے؟ حابیل کا قتل کر کے. تیسرا حمل سے حضرت شیش علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے. کچھ سالوں کے بعد آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ عرب میں قیام پذیر ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام تمام اولادوں میں حضرت شیش علیہ السلام کو عزیز رکھتے تھے. من جانے رب آپ نے تمام علوم ظاہری و باطنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام فرمایا تھا سب سکھایا اور اپنا خرقہ مبارک اپنا عصا مبارک اور کئی امانت دے کر اپنی خلافت سے سرفراز فرمایا. حضرت شیش علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے دوسرے نبی و خلیفہ ہوئے. آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنا جانشین و سجادہ نشین مقرر فرمایا. جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت آخر آیا آپ نے اپنے فرزند شیش علیہ السلام سے کہا جاؤ بارگاہ الہی میں میری طرف سے التجا کرو کہ میری تمنا جنتی میوے کھانے کی ہے. حضرت شیش علیہ السلام کی التجا پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام و دیگر فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجے. حضرت حوا ان فرشتوں کو دیکھ کر ڈرنے لگی اور چاہا کہ آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپ جائے. آپ نے فرمایا کہ حوا اب تم مجھ سے الگ رہو، میرے رب کے قاصدوں کے درمیان آن نہ بنو. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو جنتی میوے کھلائے. پھر روح قبض کی اور ان کے بیٹوں سے کہا کہ جس طرح ہم آپ کے والد کا کفن و دفن کریں ویسے ہی تم بھی کیا کرنا. جبرائیل علیہ السلام جنت کی مرکب خوشبو اور جنت سے کفن اور بیشتی بیری کے کچھ پتے اپنے ساتھ لائے تھے. ان کو خود غسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو ملی اور آدم علیہ السلام کا لاشا کعبہ میں لایا اور ان پر سارے فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کر کے دفن فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر 900 سال ظاہری حیات پائی. آپ کے وصال کے بعد حضرت حوا 60 سال زندہ رہی. حضرت حوا کو جدہ میں دفن کیا گیا. اب سوال ہے، کلی دو ہی سوال ہے کہ زمین سے آسمان و جنت افضل ہے کہ زمین پر متکبرین کفار بھی ہیں رہ سکتے ہیں؟ وہاں صرف نوری جماعت ہی رہتی ہے، وہاں پر ہر وقت عبادت ہی ہوتی ہے، کفر و گناہ کبھی نہیں ہوتے ہیں. زمین افضل ہے یا آسمان افضل ہے؟ کیونکہ وہ آسمانوں میں تو فرشتے رہتے ہیں، وہ دن رات بندگی کرتے رہتے ہیں، وہاں پہ تو کوئی کافر نہیں ہے. اور وہ زمین پہ تو کافر بھی، فاسق بھی، فاجر بھی ہے. تو افضل کون سا ہے؟ آسمان افضل ہے یا زمین افضل ہے؟ جواب نہیں، بلکہ فی الحال زمین آسمان و جنت سے افضل ہے. پھر وقت زمین آسمان و جنت سے افضل ہے کہ یہاں حضرت انبیاء کرام و اولیاء اللہ تشریف فرما ہے. ملکیت الہیہ کا دارالخلفہ زمین ہے. اللہ کی جو راجدھانی اس وقت زمین ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ حج زیارت جہاد زمین پر ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ یعنی حج زیارت جہاد زمین پر ہوتے ہیں. جنت میں صرف سجدے سجود ہے. اگرچہ یہاں کفار بھی رہے مگر ان محبوب و مقبولوں کے قدم نے زمین کو افضل کر دیا. جیسے کعبہ معظمہ کی وجہ سے مکہ معظمہ عظمت والا شہر ہے، اگرچہ وہاں ابو جہل، ابو لہب کفار تھے، بت پرستی وغیرہ سب کچھ تھی. ہاں، جب یہ حضرات جنت میں پہنچ جائیں گے اور زمین ان سے خالی ہو جائے گی تب جنت کی زمین سے افضل ہوگی. جیسے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں رہے تو وہ تمام شہروں سے افضل تھا، مگر جب سرکار نے مدینہ منورہ اپنا ڈیرا لگا لیا تو مدینہ تمام شہروں سے افضل ہو گیا، حتیٰ کہ امام مالک اور دوسرے عشاء کے نزدیک مکہ معظمہ سے بھی افضل ہو گیا. جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنی ہی تھی، دوسرا سوال، جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہی کرنی تھی تو ان کو اتنے دن تک پریشان کیوں رکھا گیا؟ جب ان کو معافی کرنا تو پھر اتنا پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو اب جو چیز مشکل سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر بھی ہوتی ہے، دوسروں کو اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے. حضرت انبیاء کرام و اولیاء اعظام کی یہ پریشانیاں ان کے درجہ بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں. یعنی جو عام کو بولتے ہیں کہ اگر یہ پریشانی آتی ہے تو ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور جو بزرگان دین کے اوپر جب آفت آتی تو ان کے درجے بڑھتے ہیں. کیا بڑھ جاتے ہیں؟ تو آفت آنے سے درجے بڑھتے ہیں، پریشانی سے ان کے درجے بلند ہونے لگتے ہیں. سوال نمبر 3، آدم علیہ السلام نبی ہو کر فراق جنت و حوا کی جدائی میں کیوں رو رہے تھے؟ جواب، در حقیقت فراق جنت و حضرت حوا کی جدائی تو رونے کا بہانہ تھا. اصل میں حق تعالیٰ کو اپنی محبت میں ان کو رلانا تھا، کیونکہ مجاز حقیقت کا پل ہے. مجاز حقیقت کا پل ہے. مثنوی شریف میں مولانا رومی فرماتے ہیں، ایک بار مجنون نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، مولا تو نے مجھے عشق لیلا
دے کر اس مصیبت میں کیوں ڈالا کہ تمام دنیا میں رسوا ہو گیا اور یہاں کی لذتیں اور عیش سب بھول گیا؟ جواب ملا، اے دیوانے، یہ لیلا کا عشق نہیں ہے، وہ تو فقط ایک پردہ ہے۔ لیلا کا رخسار آئینہ جمال یار ہے جس کے ذریعے تجھ کو اس کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ ایک بار لیلا مجنوں کے پاس گئی اور کہا کہ میں ہی وہ لیلا ہوں جس کے فراق میں تو تڑپ رہا ہے۔ اس نے جواب دیا، تو میری لیلا کہاں سے آئی؟ تو ایک انسان ہے، گر اس کے نام لیلا کا رہ گیا اور کام کسی اور کا۔ قلب آدم علیہ السلام توبہ کے صابن سے صاف کر دیا گیا اور آنکھوں کے پانی سے اس کو خوب دھویا گیا، تب رحمت الہی بارش ان پر ہوئی اور ان کو اپنا قرب عطا فرمایا۔ سوال 4، جب حق تعالیٰ نے سب چیزیں ہمارے لیے ہی پیدا کی ہیں تو پھر شریعت نے بعض چیزیں حرام کیوں فرمائی؟ جواب، ہر چیزیں ہمارے ہی لیے پیدا ہوئی ہیں تاکہ ہم اس سے نفع اٹھائیں، نہ کہ تمام چیزیں کھانے کے لیے۔ ہر چیز کا نفع جدا جدا ہوتا ہے، کسی کو کھاؤ، کسی کو پہنو، کسی کو سونگھو، کسی سے بچو۔ تمہارے گھر میں تمہاری بیوی، ماں، بہن، بیٹی، یہ سب تمہاری نفع کے لیے ہی ہے، لیکن ان سب کا نفع یکساں نہیں۔ بیوی سے وقتی کی جاتی ہے اور ماں بہن سے امداد اور شفقت حاصل کی جاتی ہے۔ پانی اور آگ سب تمہارے نفع کے لیے، مگر پانی پیا جاتا ہے اور آگ کھائی پی نہیں جاتی۔ اور جس طرح ہر چیز کا طریقہ استعمال سکھانے والے کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح انبیاء کرام اولیاء اعظام کی تعلیم کے بغیر کسی چیز کو استعمال کرنا فائدہ مند نہ ہوگا۔